बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर आज की हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान, प्रिंसिपल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब अरसे दराज से आप अहले कश्मीर, अहले जम्मू कश्मीर इनको जानते हैं। अब अहले पाकिस्तान भी जहाँ जहाँ पर आप बहसीयत प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जाकर बच्चों को पढ़ाते रहे या उनके इम्तिहानात लेते रहे, वहाँ पर भी लोग आपके नाम से, आपके मुकाम से आगाह हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, लास्ट टाइम आप हमारे पास तशरीफ़ लाए थे रेडियो आज़ाद कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान FM 101.4 मीरपुर पे, और कोरोना पे आपने हमें गाइड किया था। आज हम मेडिकल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। ये मेडिकल एजुकेशन क्या है, आसान सी तारीफ इसकी, और पब्लिक को क्या फ़ायदा? मेडिकल एजुकेशन आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि एक डॉक्टर जब बनता है तो वो मरीज़ों के इलाज के बारे में जानकारी हासिल करता है, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर बनाने में जो एक चीज़ यूज़ होती है उसको आप मेडिकल एजुकेशन कहेंगे। कि डॉक्टर को जो उसका सिलेबस है, उसका करिकुलम है, वो किस तरीके से डॉक्टर को शेप किया जाए। जिस तरह आप एक फैक्ट्री में एक चीज़ बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो पहले आप उसकी मुख्तलिफ क्वालिटी को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ उसके स्टेप को देख रहे होते हैं कि कैसे आपका अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। इसी तरह डॉक्टर एक 5 साल की मेहनत के बाद, एक स्टूडेंट 5 साल एक कॉलेज में, एक हॉस्पिटल में, एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद डॉक्टर बन रहा है। तो मेडिकल एजुकेशन हमें ये बताती है कि ये एक ऐसा टूल है या जिसकी मदद से हम बेहतर से बेहतर डॉक्टर बना सकते हैं। कि उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किन लोगों ने पढ़ाना है, उन लोगों को हमने कैसे शेप करना है को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करवा सकें, और स्टूडेंट के अंदर हमने कैसे मोटिवेशन करनी है, स्टूडेंट को कैसे इस बात पे आमादा करना है कि आपके लिए ये सीखना कितना ज़रूरी है और ये बात आपने क्यों सीखनी है, और इस बात को आपने जो है वो सीख कर कैसे आपने दूसरों तक पहुँचाना है। तो ये एक सारा प्रोसेस जो है कि एक अच्छा डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाला, एक अच्छा क्लिनिशियन प्रोड्यूस करना, एक अच्छा उस्ताद प्रोड्यूस करना, या एक उस्ताद जो मौजूद हैं उनको और बेहतर उस्ताद करना, ये सारा जो प्रोसेस है ये मेडिकल एजुकेशन इसका अहाता करती है। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, चूँकि आपकी ज़िंदगी को हम देखते हैं तो निश्तर मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद आपने पिम्स हॉस्पिटल में बड़े बड़े प्रोफेसर्स जैसे प्रोफेसर जावेद भट्ट साहब हैं, प्रोफेसर जमाल ज़फ़र साहब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं नाबगा रोज़गार शख्सियात जिनको पूरी दुनिया में बड़ा वैल्यू किया जाता है उनकी कमिटमेंट, उनकी दयानतदारी की वजह से। उनसे आपने पढ़ा। अमूमन कहा जाता है कि एक अच्छे इदारे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में है, उसमें और एक थोड़े से ज़रा कम क्वालिटी के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे में फ़र्क होता है जब वो पास आउट होते हैं। क्या आगा खान से, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, निश्तर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए जो फारुकुल तहसील मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर जिसके आप प्रिंसिपल हैं, इनमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वालिटी एक जैसे होगी बच्चों की आगे चल के? क्वालिटी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। शुरू में मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक क्वालिटी, एक आपने लेवल अचीव किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आप खड़े हो गए, बल्कि कल आपने इससे आगे बढ़ना है, एक जीना तरक्की का और तय करना है। और ये क्वालिटी किसी एक बंदे पे मुनहसर नहीं है। एक कॉलेज अगर किसी पेरिफेरी में खुला है, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है उन कॉलेजों के मुकाबले में जो पिछले 50 साल से या 100 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत सी उन्होंने माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक कॉलेज जो नया खुलता है वो कहीं पे भी उसकी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। बात यह है कि अगर आप एक अच्छी टीम है आपके पास, जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, अगर वो मोटिवेटेड है, अगर वो डेडिकेटेड है, तो आप जंगल में भी, पहाड़ों में भी बैठकर बेहतरीन मेडिकल एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, हमने देखा कि बावजूद इसके कि डायग्नोस्टिक्स थोड़ी सी कमज़ोर रही हैं आज़ाद कश्मीर में,
اس کے باوجود آپ جیسے لوگ جو ہیں کلینکل ایکسپیرینس کی بنیاد پر کئی ایسی بیماریاں مریضوں کی ڈائگنوز آپ کر لیتے تھے اپنے کلینکل تجربے کی بنیاد پہ، جو کہ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے. یہ انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ کہاں سے آتی ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے، آدمی دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے، اور جب تک آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کریں گے، جب تک آپ کی سوچ جو ہے وہ جو بھی آپ کے سامنے پرابلم آتا ہے اس کو انالائز کرنا، اس کے ہر پہلو کو دیکھنا، اس سے نتائج اخذ کرنے اور ان نتائج کو ملا کے دیکھنا، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. جب بھی ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں تو ڈائگنوسس میں صرف لیب کافی نہیں ہے، صرف ہسٹری کافی نہیں ہے، صرف ایگزامینیشن کافی نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اہمیت اور اپنی جگہ ہے. اور جب ہم ایک چیز ہمارے پاس سپوز اویلیبل نہیں ہے، کوئی خاص انویسٹیگیشن اویلیبل نہیں ہے، تو پھر ہماری برین کی فیکلٹی کو ہمیں زیادہ یوز کرنا ہے، زیادہ سوچ بچار کرنی ہے، اپنی تھنکنگ پروسیس کو زیادہ ایڈوانس کرنا ہے. اور یہ پاسبل ہے کہ کم انویسٹیگیشن سے آپ اچھے رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں اس وقت جب آپ ایک ٹیم ایفرٹ کے ساتھ اور کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کسی پرابلم کو اپروچ کرتے ہیں. سامعین، اس وقت پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، آپ ہیڈ آف میڈیسن ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بہت عرصہ یہاں پہ لوگوں کو خدمات مہیا کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں. ان سے متعلقہ جو بھی سوالات ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ہمارے کوسچن بینک کے اندر سوالات جمع ہیں جو کہ ہم ان سے پوچھیں گے. آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، نام جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر، جبکہ براہ راست آپ کال کر سکتے ہیں 05827927059. اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، آج سے ایک ہفتہ قبل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میرپور کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ جناب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شاید ڈاکٹر راجہ اعجاز صاحب جو ہیں وہ میرے مہمان بنے. اسی طرح ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جو ہیں ڈاکٹر سردار احسن تسلیم صاحب، انہوں نے بھی یہاں پہ میرے ساتھ بات کی. اور اسی طرح ڈاکٹر سردار عدنان مرغوب صاحب نے بھی گفتگو کی جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں. ان تینوں کا یہ کہنا تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب کا MBBS میڈیکل کالج میرپور کا پرنسپل بن جانا یہ پورے آزاد کشمیر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ بچے جو ہیں، بچے کہنا چاہیے، ظاہر ہے کہ آپ کی عمر میں بھتیجوں کے برابر ہوں گے آپ کے، یہ اتنے خوش کیوں ہیں یہ تمام لوگ؟ میری ساری جو کلینکل عمر ہے وہ ہم میرپور اور اس کے ارد گرد آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں سرو کرتے ہوئے گزری، تو اس لیے یہ ہماری اتنے عرصے سے ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوگی. ہم مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک سفر پہ چلے اور ایک قافلہ بنتا گیا، اور اس قافلہ کے ہم بھی ایک ممبر ٹھہرے. اب جب پرنسپلشپ محکمہ ہیلتھ کے ایک ڈاکٹر کو ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گول، وہ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم اس کی ایک منزل پر پہنچ گئے کہ محکمہ ہیلتھ کے لوگ اتنے قابل ہو گئے، وقت کے ساتھ اتنے وہ سیکھ گئے کہ وہ اب بڑے بڑے اداروں کو بھی انڈیپینڈنٹلی چلا سکیں. تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ ہم سب لوگ جو مل کے جو ہم نے سفر کیا تھا، ہمیں ابتدائی ایک ایسی منزل مل گئی جہاں پہ ہم کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور بہتر سے بہتر ڈاکٹر پروڈیوس کر سکیں گے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے تعلق والے، جاننے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پہ ایک ایسی ذمہ داری آج آن پڑی ہے جو کہ واقعی ہم دل سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب ہمارا کام ہے، ہم نے پروڈیوس کرنا ہے. اگر ہم کسی باہر سے ڈاکٹرز کو بلائیں، بے شک وہ جتنے بھی قابل ہیں، لیکن وہ سینس آف اونرشپ شاید ہم باہر والے لوگوں میں نہیں ڈال سکتے. لیکن جہاں اس مٹی کے خمیر سے جو اٹھا ہے اس میں آٹومیٹکلی ایک سینس آف اونرشپ ہے، اور جب سینس آف اونرشپ آئے گا تو پھر آپ منیمم ریسورسز میں بھی بہتر سے بہتر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بالکل جی. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی مٹی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے
اہل وطن کا, اہل شہر کا زیادہ تھوڑا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ آزاد کشمیر کی سوسائٹی ایک کلوزڈ سوسائٹی ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی ریفرنس سے دوسرے بندے کو جانتا ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان, آپ نے اپنی جتنی بھی یہ زندگی ہے جس میں میڈیکل پریکٹس کی ہے, لاکھوں مریضوں کو میرپور, کوٹلی, بھمبر, جتنے علاقے ہیں آزاد کشمیر کے, وہاں پہ لوگوں کو سروس مہیا کی ہے. اور کورونا کے دوران بھی آپ نے وار فوٹنگ کے اوپر اپنے جو ینگسٹر تھے ان کے ساتھ لیڈ کیا اور اس مشکل وقت سے بھی گزرے. اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, میڈیکل کے حوالے سے آپ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے, ایک میڈیکل کالج کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہوتا ہے, جب وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے, کانسٹیچوئنٹ وہ ادارہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی مریض اپنا علاج کرانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں داخل ہو جائے. تو ہاؤس آفیسر سے لے کر رجسٹرار, سینئر رجسٹرار, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اور ٹاپ لیول پہ پروفیسر, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, یہ ان تمام چھلنیوں سے گزر کر مریض کی تمام بیماری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کا علاج بہتر ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ذرا پبلک کو تھوڑا سا آپ ایجوکیٹ کریں گے سر. انصاری صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور واقعی ایسا ہی ہے. یہ جب میں ہاؤس جام کر کے واپس آیا پریکٹیکل لائف میں, تو بعض اوقات اپنے قریبی جاننے والے کسی اسپتال میں گئے, کسی ڈاکٹر سے انہیں علاج کرایا, تو میں نے فیل کیا کہ ایک ٹیچنگ ادارہ اور ایک کوئی بھی اور پرائیویٹ ہاسپٹل یا سرکاری ہاسپٹل جو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, وہ کسی ٹیچنگ ہاسپٹل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے. تو وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ ٹیچنگ ادارے میں ہاؤس جاب سے لے کر رجسٹرار, سینئر رجسٹرار, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ, ایک لمبی لائن ہے, اور سارے کے سارے ایک ٹیم ورک کرتے ہوئے ایک پیرامڈل سسٹم کے تحت اس مریض کو جانچ رہے ہوتے ہیں, اس کی بیماری کو جانچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اتنے لوگ جب ایک کولیکٹیو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کی بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے, تو نتیجتاً ہمیں اس بہتر رزلٹ ملتے ہیں اور پیشنٹ کے بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج, صحیح علاج کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس لیے میں آج بھی پورے تالیف قلب کے ساتھ یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ ٹیچنگ ہاسپٹل, چاہے اس میں دوسری ایک اور اس میں خاص بات جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم پبلک والے جن کے پاس چند تھوڑے سے وہ فائنینشیلی ساؤنڈ ہے, وہ سرکاری ہاسپٹلز میں جانا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ وہاں پہ جو کمرشل سروسز ہیں وہ نہیں اویلیبل ہوتی. لیکن میں اپنے طور پر خلوص دل کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ اسپتال اور سرکاری اسپتال میں جانا مریض کی علاج کے حوالے سے سب سے بہتر قدم ہے. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, یہاں پہ ظاہر ہے کہ ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر FM 101.4 میرپور پہ عرصہ دراز سے کئی سالوں سے ہم یہ پروگرام مثبت انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی پہ مڈ سلنگنگ کی بات نہیں. آپ سے قبل یہاں پر پروفیسر عمران اعظم بٹ صاحب, ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہاں پہ کام کیا ماشاءاللہ. اس سے پہلے جناب پروفیسر شوکت صاحب, کچھ عرصہ کے لیے بریگیڈیئر شوکت صاحب نے انٹرم پیریڈ کے لیے ادارے کو لیڈ کیا. میاں رشید صاحب, پروفیسر ڈاکٹر میاں رشید صاحب بانی یہاں کے پرنسپل تھے. ابھی تک یہ لوگوں میں یہ ایک تاثر تھا کہ میڈیکل کالج اور ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل کے درمیان وہ جو ایک بانڈ مضبوط ہونا چاہیے تھا اور جس کا فائدہ پبلک کو نظر آنا چاہیے تھا, ڈپارٹمنٹس پراپر ڈیولپ ہوتے, جیسا کہ پنڈی, اسلام آباد, پمس سے لے کے ہولی فیملی, الائڈ ہاسپٹلس ہیں جتنے پنڈی کے, ان میں دکھائی دیتا ہے. تو اب ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ اس طرف آپ جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا مزید بہتر لے کے چلیں گے؟ جی انصاری صاحب, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہم اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے کہ یہ دو ادارے کا کنسیپٹ جو ہے یہ عوام میں یا جو قریب سے جانے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ ختم ہو جائے اور یہ دونوں انسٹیٹیوشن ایک ہی سکے کے دو رخ نظر آئیں. جی سامعین, اس وقت پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں, جو ہمارا فورم ہے FM 101.4 میرپور کا, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر, اس پہ میڈیکل ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ
کی حیثیت سے کئی سالوں سے آپ نے لوگوں کو سروسز دیں اور اب اللہ پاک نے آپ کو پرنسپل بنایا MBBS میڈیکل کالج میرپور کا. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوں. جی پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، آپ سے گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے. چونکہ لاسٹ ٹائم آپ جب پروگرام کر کے گئے تو بعد میں سینکڑوں ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ کوسچن بینک میں جمع ہو چکے تھے، اور ہم بھی اس موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ملے اور ہم عوام کے لیے، پبلک ویلفیئر کے لیے دوبارہ آپ سے یہ سوالات پوچھیں. ہاشم خان صاحب ہیں، انہوں نے جی سمانی سے سلام دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر امجد صاحب بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. جی بڑی مہربانی. ان سے سوال میرا یہ ہے کہ بعض اوقات پیشنٹ کو بخار اور ساتھ کھانسی وغیرہ ہو تو دیکھتے ہیں کہ خون کی الٹیاں بھی اس کو ہو جاتی ہیں. تو اس کا ڈاکٹر صاحب بخار کا اور خون کی الٹیوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ انصاری صاحب، مختلف بیماریاں ہیں جس میں بلڈ کے جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ تو کرونا وائرس ہے. کرونا میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر مختلف کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ میں کلاٹ بنتے ہیں، اور کلاٹ بننے کی وجہ سے اس کے ہارٹ کے پرابلم، اس کے لنگس کے پرابلم شروع ہو سکتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایسی میڈیسن دے رہے ہیں جو کہ خون کو پتلا کرتے ہیں، تو اس پتلا کرنے والی دوائیوں کی وجہ سے اس کو خون کی الٹی ہو سکتی ہے، کھانسی میں بھی خون آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جن کو ہم وائرل ہیمریجک فیور کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ریکٹشیل انفیکشنز ہیں. یہ ہمارے علاقے جو ہے سمانی، چڑھئی وغیرہ، اس میں اس سال تو ہم کئی زیادہ رپورٹ نہیں ہوئے. پرابیبلی کرونا نے اوور ویلم کر لیا بہت سی چیزوں کو، لیکن پچھلے تو 3-4 سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے بہت زیادہ جو ہے مریض آتے تھے جن کو بخار، جن کو یرکان، اور ان کا خون کی الٹی لگنا یا آنکھوں میں جو ہے وہ سرخی خون کی وجہ سے آ جانا. تو وہ پھر ہم نے جب ایک دفعہ 2 سال پہلے ہمارے پاس اگر مطلب کہ تھوڑے سے عرصے میں 50-100 کے قریب کیسز جمع ہو گئے، تو ہم نے اس پہ کام کیا تو پتہ چلا کہ یہ خاص قسم کا ریکٹشیل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ والی صورتحال پیش آ رہی ہے. اسی طرح ایک اور انفیکشن لیپٹوسپائروسس، وہ اس علاقے میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا، جس میں اس طرح کی یرکان، بخار اور اس طرح کی کیفیات آتی تھیں. اور چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ اویلیبل نہیں تھے، تو پھر ہم نے بیٹھ کے تجزیہ کیا کہ کون سا زیادہ چانس ہے بیماری کا جس میں یہ علامات آ رہی ہیں. پھر 1 بائی 1 ہم نے ساری بیماریوں کو بڑی ڈیٹیل میں، بڑی باریک بینی سے ان کا جائزہ لیا. تو پھر ہم نے ان کو 2 بیماریاں، ایک ریکٹشیل اور لیپٹوسپائروسس، یہ بڑی ہمیں اس سمانی کے علاقے میں، چڑھئی کے علاقے میں، سہار کے علاقے میں ہمیں ملی. بلکہ ہم نے چونکہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں تھے 100%، ہر مریض کا ہم کنفرم نہیں کر سکتے تھے، پھر ہم نے ان کی علامات کے حوالے سے ان کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا. ایک کو ہم نے سمانی ٹائپ 1 فیور کا نام دے دیا، دوسرے کو ہم نے سمانی ٹائپ 2 فیور کا نام دے دیا. اور پھر ہم نے ایک پروٹوکول بنا دیا کہ اگر یہ علامات اس مریض میں ہوں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور یہ والی میڈیسن آپ نے دینی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس اتنے بڑے جو مریض ہمارے پاس آئے، ان میں سے ہمارا سکسیس ریٹ مور دین 90% رہا. صرف ہمارا کلینکل ایکومن اور آپس میں ہماری ڈسکشن، اور سب لوگوں نے مل کر، جو ہمارے میڈیسنس کے متعلقہ ہم 2-4 لوگ تھے، بیٹھ کے سوچ بچار کر کے ہم نے ایک ان کے تشخیص کا اور ان کا علاج کا ایک پروٹوکول بنایا، اور اس میں ہم 90% سے زیادہ سکسیسفل رہے. ماشاءاللہ، یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. سمانی اور یہ جتنے علاقے ہیں یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ وہاں پہ اس طرح کے مریض آ رہے ہیں، اور ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 آپ نے ان کو کیا. یقیناً آپ جب میڈیکل کالج کے اب پرنسپل ہیں، پہلے ظاہر آپ پروفیسر تھے، تو اس حوالے سے ریسرچ پیپرز بھی آپ کے دنیا کے مختلف جرنلز کے اندر چھپتے رہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، عائشہ بی بی ہیں، انہوں نے ڈڈیال سے آپ کو سلام عرض کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب پروفیسر امجد محمود خان صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ معدے کی یہ جو بیماری ہوتی ہے السر، اس کی دوائی جب تک ہم کھاتے ہیں تب تک تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن دوائی جب چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے معدے کا السر، پین
گیس وغیرہ یہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، کیا اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نہیں مل سکتا؟ اگر مریض کو تکلیف معدے کے السر ہی کی وجہ سے ہے تو السر قابل علاج ہے، اور اگر السر کا پراپر علاج کیا جائے تو 2 سے 3 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 ہفتے میں مریض بالکل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ السر کی وجہ سے، لیکن وہ السر کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور پھر بغیر تشخیص کے، بغیر انڈوسکوپی کے یا اس کے جو بلڈ ٹیسٹ کے یا سٹول ٹیسٹ کے اگر ہم ان کو السر کی دوائیاں دینا شروع کرتے ہیں تو ان دوائیوں کی وجہ سے وقتی طور پہ تو مریض بہتر ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح تشخیص نہیں ہوئی ہوتی کہ اس کو السر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ وقتی ہو تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے، اور جو ہی دوائی وہ چھوڑتا ہے تو دوبارہ کچھ عرصے بعد اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ جس کو معدے کی تکلیف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو السر ہی ہے۔ معدے کی تکلیف کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہیں جو معدے کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، جس میں السر ہے، نان السر ڈسپیپسیا ہے، گیسٹروازوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے، گیسٹرائٹس ہے، ایون آئی بی ایس ہے، پینکریاٹائٹس ہے، کولیسسٹائٹس، بے شمار بیماریاں ہیں جو کہ وہی علامات دے سکتی ہیں جو کہ معدے کا السر دیتا ہے۔ تو اس لیے ان علامات کی بنیاد پہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معدے کا السر ہے تو دیٹ از اے جسٹ وائلڈ گیس، ضروری نہیں کہ وہ 100% السر ہی کی وجہ سے ہو۔ تو اس لیے اگر 1 ہفتہ 2 ہفتے علامات ہیں اور اب دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور کام زیادہ بڑھ رہا ہے، خاص کر 2 ہفتے سے زیادہ آپ کو ہو گیا ہے، تو پھر ضرور آپ کو تشخیصی عمل سے گزرنا چاہیے، ضروری ٹیسٹ کروانے چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے، تاکہ صحیح تشخیص ہو سکے اور اس کا پراپر علاج ہو سکے۔ بالکل جی، یہ پروفیسر امجد محمود خان صاحب نے جو بات کہی ہے اس پہ غور کیجئے، پراپر تشخیص کروائیے۔ السر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں قابل علاج ہے۔ کبیر احمد صاحب ہیں جی بھمبر سے، ان کا بڑا دلچسپ سوال آیا ہے پروفیسر امجد محمود خان صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب عموماً ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ چٹپٹے کھانوں اور مسالہ دار غذاؤں سے پرہیز کریں ورنہ معدے کی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب دل چاہتا ہے کہ چٹپٹے کھانے کھائے جائیں، کیا کوئی ایسا علاج ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہم لذیذ کھانے بھی کھا لیں اور معدے کی تکلیف بھی نہ ہو؟ انصاری صاحب، چٹپٹے کھانے معدے کے السر کا سبب نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو معدے کی کوئی تکلیف ہے تو وہ چٹپٹے کھانے کھائے گا تو پھر واقعی اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، لیکن یہ معدے کے السر کا سبب نہیں بنتے۔ چٹپٹے کھانوں میں جو چیز ہے جو کہ معدے کے لیے زیادہ پرابلم کا باعث بنتی ہے وہ ہے چکنائی اور مرچ۔ چکنائی، وہ والی مرچ جو چکنائی میں پکتی ہے، وہ سمجھیں 2 آتشہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم جو ہے وہ چکنائی کا استعمال کم کریں تو ایون اگر سادہ آپ مرچ لیتے ہیں چٹنی کی شکل میں یا رائتے کی شکل میں تو وہ آپ کے معدے کو اتنا پرابلم نہیں کرے گی، لیکن وہ والی مرچ جو کہ گھی میں پکی ہوئی ہے وہ واقعی معدے کو تھوڑا سا زیادہ زیر بار کرتی ہے۔ تو اگر ہم چٹپٹے کھانے، صرف مرچ کا نام نہیں ہے چٹپٹے کھانے، بلکہ آپ اس میں مختلف مسالے یوز کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسی مسالے موجود ہیں جو کہ معدے کے لیے مفید ہیں، خاص کر جن لوگوں کو گیس گولا کی تکلیف ہوتی ہے کہ پیٹ میں افارہ محسوس ہوتا ہے، وہ اگر ادرک کا استعمال کرتے ہیں، سنڈ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ تو ان کے لیے مفید ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چٹپٹے کھانے نہیں کھا سکتے، لیکن اس کو راشنل طریقے سے اس کو سمجھ کے اگر ہم یوز کریں تو کوئی ایسی مذائقہ نہیں کہ ہم سارے لذتوں سے فیض یاب بھی ہوں اور معدے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب نے کہی۔ اچھا، اسی طرح جی یہ کھانوں کے متعلقہ بہت آپ کو سوالات آ رہے ہیں، چونکہ ایوری باڈی نوز، ہر کوئی جانتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب امراض معدہ و جگر کے کنسلٹنٹ ہیں، اور تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ آپ اہل جموں کشمیر کو خدمات یہاں پہ دے رہے ہیں۔ شاہد احمد صاحب ہیں، انہوں نے سیکٹر B3 سے سلام دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اکثر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبان مریضوں کو تو کہتے ہیں کہ سادہ غذائیں کھائیں، جتنی سادہ طرز زندگی رکھیں گے تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز خود بڑی مزیدار قسم کی پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، باربیکیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انصاری صاحب، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کھانے چٹپٹے کھاتے ہیں۔
ایک ہفتے میں اگر آپ 14 کھانے استعمال کھا رہے ہیں تو اس میں سے ایک دو کھانے اگر آپ تھوڑا سا لائن سے ہٹ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ 14 کے 14 کھانے ہی آپ چٹپٹے کھائیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ تو اگر آپ نے اپنی صحت کو بہتر رکھنا ہے اور اپنے معدے کو السر سے یا معدے کی پرابلم سے بچانا ہے تو سادہ غذا ہی استعمال کریں، اور یہی رول آف دا گیم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسا پرہیز کریں کہ آپ کہیں جانے جوگے بھی نہ رہیں۔ آپ پرہیز کریں لیکن اس حد تک پرہیز کریں جو کہ نیچرل ہو، قدرتی ہو، یعنی کہ آپ چٹپٹی چیز بھی کھائیں، سادہ بھی کھائیں، لیکن جو پورشن ہے اگر ہم پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھیں تو زیادہ پرسنٹیج سادہ کھانوں کی ہو تو انشاءاللہ میدے کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اس وقت جی ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں راجدھانی سے، انہوں نے سلام دیا آپ کو، یہ کہہ رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، میں برطانیہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں، کام کرتا ہوں، آپ سے یہ جاننا تھا کہ کیا ہم آئندہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ پرنسپل میڈیکل کالج ہیں میر پور میں، یہاں پر کارڈیالوجی میں اسی طریقے سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انہوں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں پروفیسر لیول کے لوگ جو ہیں اسی دھرتی سے ڈیولپ ہوں، اور یہ میڈیکل کالج جو ہے اس کو اسی سوائل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں آگے اس کو لے کے چلیں؟ جی انصاری صاحب، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ پورے اسپتال جس کو ہم ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کہتے تھے، 2 بجے کے بعد صرف 2 ڈاکٹر ہوتے تھے۔ آج صرف ایک وارڈ میں جو ہے 20 ڈاکٹر ہوتے ہیں، 30 40 اور اس سے بھی زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز چینج آ رہی ہے یہ اتنی سب کانشیس لیول پہ آ رہی ہے کہ لوگوں کو فیل بھی نہیں ہو رہا کہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اسپتال میں مریض داخل ہوتا تھا اور جو ڈاکٹر اس کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ذرا بھی سیریس ہے تو اس کو جو ایمبولینس میں بٹھا کے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف روانہ کیا جائے، اور اب یہ سین شاذ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ پنڈی علاج کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہمیں فون آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم واپس آ جائیں تو یہاں پہ ہمیں سہولت مل جائے گی، یعنی کہ اب وہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ صرف اس اسپتال میں جو ہمارا ڈویژن ہیڈ کوارٹر اسپتال اب بن چکا ہے، صرف میر پور اور اس کے ارد گرد کے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ گجرات تک، منڈی بہاؤالدین تک اور مختلف پنجاب کے جو سہاوا اور دوسرے گاؤں ہیں ان کے لوگ یہاں پہ علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی ترقی ہے جو کہ بڑی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اور اس کے جو ثمرات جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ایک اچھے ڈاکٹرز، ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہو گیا ہے۔ نہ صرف میڈیسن کا شعبہ بلکہ سرجری کے بھی مختلف شعبے، کارڈیالوجی کے شعبے جو ہے وہ اب اس لیول پہ آ گئے کہ ہم کسی بھی بڑے کے شہر کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ ثانیہ بی بی ہیں، انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے چڑھوئی سے۔ ان کا یہ کہنا ہے پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، آپ کو سب سے پہلے مبارک کہ آپ سن آف دا سوائل ہیں اور آپ کو اللہ نے میڈیکل کالج کا پرنسپل بنایا۔ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میر پور میں پہلے میر پور، کوٹلی، بھمبر، ان تمام علاقوں میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایف سی پی ایس، ایم آر سی پی، دیگر ڈگریاں کر کے آتا تھا تو پوسٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں میڈیکل آفیسر لگا دیا جاتا تھا، اور بہت سے جوہر قابل جو ہیں اس صورتحال سے مایوس ہو کر برطانیہ، سعودی عرب، یو اے ای چلے گئے۔ کیا اب کوئی ایسا تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس جوہر قابل کو دوبارہ ہم ملک میں انوائٹ کر سکیں؟ تبدیلی آ چکی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کسی ایک شعبے میں ایک پوسٹ ہوتی تھی، اب جب سے میڈیکل کالجز آئے ہیں، جب سے ہمارا ہاسپٹل اپ گریڈ ہو کر ڈی ایچ کیو سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے، تو اس میں بے شمار پوسٹ کریٹ ہوئی ہیں، بے شمار نئے شعبہ ہائجات متعارف ہوئے ہیں، اور اب ایک سمجھ لیں کہ بہترین اسپیشلسٹ آپ کو ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی شاید ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر کئی اسپیشلسٹ جو ہیں ان کے پاس پوسٹیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے وہ کریٹ نہیں کی ہیں، تو وہ اسے انڈر کوالیفائڈ کہیں، انڈر امپلائڈ کہیں گے شاید، کہ وہ ایم او کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔
تو یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ پوسٹیں کریٹ کی جائیں پروفیسر امجد محمود خان صاحب؟ جی انصاری صاحب، ترقی کا سفر جاری ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ نئی گنجائشیں، نئی پوسٹ کریٹ ہو رہی ہیں اور کوالیفائڈ اور ویل ٹرینڈ لوگ میرپور کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور عنقریب ہمارا یہ میرپور جو ہے اس پورے علاقے کے ماتھے کا جومر ہوگا۔ جی، پروفیسر امجد محمود خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی سامعین، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب سے اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، اپنا نام، جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر۔ ریڈیو ہیلپ ٹائم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ ہیلتھ ایجوکیشن کے موضوع پر پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان اس وقت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ میڈیکل ایجوکیشن اور مختلف بیماریاں ان کے علاج کیا ہیں، میڈیکل ایجوکیشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، اب تک ظاہر ہے کہ 5-6 بیچز یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ میڈیکل کالج کے حوالے سے، میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر میں اخبارات میں، میڈیا پہ یہ بات سرکولیٹ اکثر کی جاتی ہے کہ دیکھو یار، پہلے 100-125 ڈاکٹر آتے تھے پاکستان کے میڈیکل کالجز سے پڑھ کے، جب یہاں میڈیکل ایجوکیشن نہیں تھی آزاد کشمیر میں، تو اب 400 ڈاکٹرز تو ماشاءاللہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہر سال، اور آگے جو مختلف جگہوں پہ کوٹا سسٹم کے تحت بچے جاتے ہیں وہ تعداد علیحدہ ہے۔ تو اتنی کھپت کہاں ہوگی اس ہائیلی سکلڈ یہ جو ہمارے برینز ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ انصاری صاحب، ابھی بھی اگر ہم WHO کا کرائٹیریا دیکھیں تو شاید ہم اس پہ پورے اتر نہیں رہے۔ ایک خاص پاپولیشن پہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹلی مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات پڑھی لکھی ہے کہ ابھی بھی ہم اس معیار پہ نہیں پہنچے جو WHO نے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم پریشانی نہیں ہے کہ جتنے زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ جو اتنے پروڈیوس ہو رہے ہیں، جب کمپٹیشن کی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کر کے زیادہ بہتر پوزیشن سے آ رہے ہیں۔ اب مختلف قسم کے اسپیشلسٹ جو پہلے اسلام آباد، پنڈی یا بیرون ملک جا کر ٹریننگ حاصل کرتے تھے، اب ان میڈیکل کالجز کے آنے سے اور پروفیسرز کے یہاں پہ میرپور میں موجود ہونے سے اب ہمارے اپنے ہاسپٹل میں ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، اور عنقریب جو ہے آپ کو اس علاقے میں اپنے ٹرین شدہ لوگ بھی ملیں گے جو کہ ہر قسم کی اسپیشلٹی کو کیٹر کریں گے۔ بہت سے دوست ہیں جنہوں نے سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ پروفیسر امجد صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ 10 سالوں کے بعد یہاں پہ 4000 ڈاکٹر ہوگا، آزاد کشمیر کی آبادی جو ہے 45 لاکھ ہے، بہت بڑھ گئی کیونکہ یہاں سے بہت لوگ ہجرت کر کے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا، تو ان لوگوں کو یہاں پہ جاب نہیں ملے گی، یہ زیادہ لوگ جو ہے برین ڈرین ہو جائیں گے، تو کیا نقصان نہیں ہوگا اس کا ملک؟ اب یہ دیکھیں کہ ابھی پورے آزاد کشمیر میں ٹرشری کیئر ہاسپٹل کا فقدان ہے، باقی پروونسز میں ٹرشری کیئر ہاسپٹل موجود ہے، یہاں پہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل کا فقدان ہے۔ پھر اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے دوسرے ملکوں میں کہ اسٹروک کے علیحدہ ہاسپٹل بن رہے ہیں، لیور ڈیزیزز کے علیحدہ ہاسپٹل بن رہے ہیں، کڈنی ڈیزیز کے علیحدہ ہاسپٹل بن رہے ہیں۔ ابھی ہم اس طرف ہماری حکومت نے یا ہم نے ابھی اس طرف رخ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا فیلڈ ہے جو ابھی اوپن ہے اور ابھی اس میں گنجائش موجود ہے، اور اگر یہ آہستہ آہستہ اگر اب زیادہ ڈاکٹر پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے کنونشنل اسپیشلٹیز سے ہٹ کر جو سپر اسپیشلٹیز ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ کینسر ہاسپٹل کو لے لیں کہ پنجاب میں موجود ہے، سرحد میں بن رہا ہے، کراچی میں بھی شاید بن رہا ہے، آزاد کشمیر میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر ایک کینسر ہاسپٹل بن جاتا ہے تو سینکڑوں ڈاکٹر اسی ایک ہاسپٹل میں کھپت ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ یہ برین ڈرین ہوئے گا تو یہ شاید اتنا زیادہ راشنل نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی گنجائش موجود ہے، اور یہاں پہ بھی آبادی جب آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تو ہماری آبادی تو بہت زیادہ ہے، اور ہماری ڈیمانڈ بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور کسی ملک کی ترقی مینلی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور ہیلتھ ہمارا جتنا ایڈوانس ہوئے گا ہم زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں اتنی جلدی شامل ہوں گے۔ جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آپ اس کو ذرا کریکٹ کر دیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں،
کہ اگر 45 لاکھ کی 45 لاکھ آبادی گریجویٹ ہو جاتی ہے، ماسٹرز ہو جاتی ہے، کام وہ کچھ بھی کرے لیکن وہ اچھا کام کرنے کے قابل ہو جائے گی، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے گی، یہ سوچ کے کہ کل ان کو جاب نہیں ملے گی، ہم ان کو الٹریٹ رہنے دیں یا ان کو ناخواندہ رہنے دیں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی شاید۔ ڈاکٹری ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں ایجوکیشن خالی نہیں امپارٹ کی جاتی بلکہ اس کو سکل بھی سکھایا جاتا ہے، اور اگر ایک سکلڈ پرسن ہو تو پھر اس کو کبھی بھی جاب کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی خالی ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے جس کے پاس سکل نہیں ہے اس کو ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی ضرورت ہے اور بڑے سے بڑے شہر میں بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہم زیادہ بہتر ڈاکٹر پروڈیوس کریں گے تو نہ صرف ہم اپنے لیے یہاں پہ بہتر صحت کی سہولیات میسر کر سکیں گے، بلکہ اگر یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو دنیا میں بھی نام کما سکیں۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ یہاں پہ دیگر چند سوالات بھی میں شامل کر رہا ہوں، پروگرام کے اختتام کا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ عاشق صاحب ہیں جی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام دیا ہے کوٹلی سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، کرونا کو اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 5ویں ویو چل رہی ہے، اس کی مزید کتنی ویوز آگے آنے کا امکان ہے؟ جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اب اور اس کی ویرولنس اتنی کم ہو گئی ہے تو اب یہ چانس ہے کہ شاید ہم جلدی جو ہے وہ اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ویرولینس سے مراد ہلاکت خیزی؟ جی، اس کی جو تباہی ہے یا ہلاکت خیزی ہے، یہ اگرچہ پھیل تو بہت تیزی سے رہا ہے لیکن اس کے نقصانات پہلے کی نسبت کم ہیں۔ تو کچھ ہرڈ امیونٹی ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر زیادہ لوگ ایک دفعہ ایکسپوز ہو جائیں تو ان میں قوت مدافعت قدرتی طور پہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا میسیو لیول پہ ویکسینیشن، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تیسرا ہیلتھ اویئرنیس، یہ سارے مل کر جو ہیں وہ کرونا کو کرٹیل کرنے میں ممد و معاون ہیں، اور امید ہے ہمیں کہ جلد ہی نیئر فیوچر میں ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ شمیم صاحب ہیں، انہوں نے کلیال سے آپ کو ڈاکٹر صاحب سلام دیا ہے۔ ان کے 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال ان کا یہ ہے جی کہ حاجی محمد سلیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا تھا، ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ حسرت تھی کہ یہاں پر دل کے آپریشن شروع ہوں۔ تو اب یہاں پہ سنا ہے کہ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی انیشل لیول پہ کچھ تجربات سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بائی پاس سرجریز بھی شروع ہو جائیں؟ اور دوسرا سوال ان کا اسی حوالے سے، جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے کڈنی ڈائلسس یونٹ یہاں پہ جو چل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی یہاں پہ میرپور میں بن سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر اور ہارٹ سرجری جو ہے وہ میرپور میں شروع ہو سکتی ہے۔ جو میں اس کو سافٹ ویئر کہتا ہوں کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں یا نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس سٹیج تک ہم پہنچتے جا رہے ہیں کہ ہماری اپنی دھرتی سے بنے ہوئے ڈاکٹر وہ اس لیول پہ کوالیفائڈ ہو گئے ہیں کہ وہ رینل ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں، اس لیول کے کوالیفائڈ ہیں کہ وہ بائی پاس سرجری بھی کر سکتے ہیں۔ اب ریسورس لمیٹڈ ایریا میں رہ رہے ہیں، اتنے ریسورس ہر چیز کے لیے موجود نہیں ہوتے فوری طور پر، لیکن ہمیں امید ہے کہ جلد ہی نیئر فیوچر میں یہ ریسورسز اتنے اکٹھے کر سکیں گے کہ ہم یہ دونوں شعبے جو ہے وہ بدرجہ اتم شروع کر سکیں۔ سہرش بی بی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، میرپور میں دل کی بیماریاں، شوگر، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، گزشتہ 15-20 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انصاری صاحب، ہمیں پیدل چلنا چاہیے۔ دل کی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہو، اور سینکڑوں ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ان ہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے یا تو جنم لیتی ہیں یا پھر ان کو بڑھوتری ملتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے پارکس کو آباد کرنا ہے، ہمیں صبح اٹھنا ہے، واکس کرنی ہے، دوڑنا ہے، جاگنگ کرنی ہے، ہیلدی فوڈ کا استعمال کرنا ہے، اور یہ ہمارے بس میں ہے۔ جب ہم بیمار ہوں گے تو پھر ہم کسی اور کے بس میں چلے جائیں گے، لیکن بیمار ہونے سے پہلے بیمار نہ ہونا ہمارے بس میں ہے۔ اگر ہم خوب چلیں،
ہم سوچ سمجھ کے کھانا کھائیں, ہم ہیلدی فوڈ کا استعمال کریں, فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں, تو شاید یہ بیماریاں ہمارے قریب بھی نہ پٹکیں اور ہم یہ افسوس نہ کرتے رہ جائیں کہ ابھی یہاں پہ ٹرانسپلانٹ سرجن نہیں آیا, بلکہ ہم یہ خوش ہوں کہ ہماری عمر جو ہے 60 سال ہم نے بتا دی ہے, 70 سال ہمارے گزر گئے اور ہمیں کوئی بیماری چھو کر نہیں گزری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوب بات کہی ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ اسی طریقے سے ایک ظاہر ہے کہ آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے ساتھ بھی تمام ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. ایک سوال آیا ہے جی, عائشہ بی بی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جوں جوں ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں بظاہر ڈپریشن, ٹینشن اور ہر وقت اعصاب تنے رہنا, یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ڈپریشن کا اگر آپ علاج مجھ سے پوچھیں تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے دوڑنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ 40 سے 60% تک ہم نے ڈپریشن کا علاج بغیر دوائی کے کر لیا. اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیماریوں کو دعوت عام دے رہے ہیں. اور ڈپریشن بھی ایک طرح کی بیماری جو کہ اکیلے بیٹھنے سے, سیڈنٹری لائف سٹائل کو اختیار کرنے سے, اور ٹھیک ہے اکنامک سٹریسز, دوسری سٹریسز ہوتی ہیں جو کہ آدمی کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, لیکن اس سے بچنا ہے اگر ہم نے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. ہم جو ہے وہ سب سے بڑی ایکسرسائز جو ہے جو ہمیں قدرت نے نوازی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا خیال رکھیں, نمازیں پڑھیں, اس سے ایک آٹومیٹکلی آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی آپ کو کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, میل جوڑ رکھ رہے ہیں, اور وہ آپ کو ڈپریشن نہ ہونے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. یہاں پہ میں اب چاہوں گا پروگرام کے اختتام میں آپ بتائیں کہ اس وقت ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں ایک ینگ لیڈ جو کہ غالباً پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس وقت ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کے اندر, ڈاکٹر سردار عامر عزیز صاحب جو ہیں, ان کو یہاں پہ ایم ایس لگایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ عمر میں آپ سے کافی کم ہیں, نوجوان ہیں, ان کا ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کو رپورٹ کریں گے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹل لیول پہ جو آپ کا ایک ڈریم کسی دور میں ہوتا تھا کہ میڈیسن ہے تو میڈیسن میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے لے کے نیچے سویپر تک تمام لوگ جو ہیں وہ ایک چین میں پروئے ہوں, سرجری, گائنی, دیگر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو یہ ہم کب تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں امپروو ہو جائیں گی؟ عامر صاحب اچھے آدمی ہیں ڈاکٹر صاحب. جی انصاری صاحب, عامر صاحب بہت اچھے ہیں, اور پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ جو مینیجرز آ رہے ہیں وہ ینگ لاٹ میں سے آ رہے ہیں. ایون جو پریزیڈنٹس ہیں مختلف کنٹریز کے وہ 40s بلو 40s کے آ رہے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے جو آل اوور دا ورلڈ ہے. تو یہ جو ہمارے نئے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے جو ایم ایس صاحب آئے ماشاء اللہ ینگ ہیں, اور ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ ہم اس کو ہاسپٹل کو اور آگے لے کر جائیں گے, اور ہمارا پورا تعاون کے ساتھ رہے گا, اور پوری جو ہم اسسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ ہم ضرور کے ساتھ مل کر اس اسپتال کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. جتنے آپ کے پاس یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ مختلف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جن سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں فیوچر میں جا کے, کوئی ان کے نام بتا دیں کہ کون کون سے لوگ ہیں؟ جی ہمارے ہاں ماشاء اللہ بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں. سرجری میں ڈاکٹر ریاض صاحب موجود ہیں, میڈیسن میں ڈاکٹر وحید صاحب موجود ہیں, پروفیسر طارق مسعود صاحب جو ابھی تو ریٹائر ہو گئے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ہاسپٹل میں آ جائیں, کیونکہ جو ان کا تجربہ ہے, جو ان کی ٹریننگ ہے وہ امپارٹ کرنی ہے ہم نے نیکسٹ جنریشن کو, اور یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانے نہ دیں بلکہ ان کے تجربے سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ای این ٹی میں پروفیسر فیصل بشیر صاحب ہیں, پروفیسر سائمہ اور پروفیسر شازیہ گائنی میں ہیں, پروفیسر اشفاق صاحب یورالوجی میں ہیں, اور پروفیسر ندیم صاحب انستھیزیا میں, پروفیسر وسیم صاحب کا خاص کر میں ذکر کروں گا کہ اتنا انرجیٹک آدمی اس لیول بہت کم نظر آتا ہے, جو کہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات, پورے آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں, اور بلائنڈنیس کو روکنے کے لیے, پریونشن کے لیے مختلف فورم پہ, مختلف جگہوں پہ, اسکولوں میں جا کر وہ جو ہے کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے اور بلائنڈنیس کو پریونٹ کیا جائے. اور اپنے شعبے میں بھی آئی
کے شعبے میں ہاسپٹل میں بھی وہ انہوں نے مطلب اپنی ایفرٹس کے ساتھ انہیں اب علیحدہ آپریشن تھیٹر بنایا، اپنی ایفرٹس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ لڑ جھگڑ کے انہیں مختلف مشینری منگوائی، اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں ان پر فخر ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب یہ اسپتال جو ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل سے بہتر پرفارم کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح پروفیسر زرداد صاحب بھی شاید وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جی جی، پروفیسر زرداد صاحب سرجری کے ہیں، اور ماشاءاللہ ادروائز ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ اینڈ ہی از آلسو ویری گڈ سرجن، اور لیپروسکوپک سرجری میں ان کا ایک خاص نام ہے۔ سامعین، آج کا خصوصی پروگرام پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب نے میڈیکل ایجوکیشن اور ڈفرینٹ جو ڈیزیزز آپ نے یہاں پہ ان سے پوچھی، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، کوسچن بینک میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیں، نام جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر، اور آپ براہ راست کال کر کے بھی اپنا سوال نوٹ کرا سکتے ہیں 05827927059۔ آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔